मुकद्दस लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 37वीं आयत से लेकर उसकी 41वीं आयत के आखिर तक हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत को सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, जब वो बात कर रहा था तो किसी फरीसी ने उसकी दावत की, बस वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा। फरीसी ने ये देखकर ताज्जुब किया कि उसने खाने से पहले गुस्ल नहीं किया। खुदावन ने उससे कहा, ए फरीसियो, तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी है। ए नादानो, जिसने बाहर को बनाया उसने अंदर को नहीं बनाया। हाँ, अंदर की चीज़ें खैरात कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक होगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। तिलावत करदा आयात में हमें खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी एक घर में नजर आती है और कलाम में लिखा है कि उस घर में यीशु मसीह की दावत की गई थी, और दावत जिसने की थी उसके बारे में लिखा है कि वो एक फरीसी था। वो क्या था जी? एक फरीसी। यहूदियों में फिरके के लिहाज से फरीसी जो हैं ये बड़े कट्टर लोग थे, और फरीसी जो लोग हैं इनके घर में यीशु मसीह का जाना ये मामूल की बात थी। और कलाम मुकद्दस में और भी बहुत सी जगहों पर हमें फरीसियों के साथ खुदावंद यीशु मसीह की गुफ्तगू मिलती है। फरीसियों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह बातचीत करते हैं, और यहाँ पर जो फरीसी शख्स है जिसके घर में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हैं, बाइबल मुकद्दस में उस फरीसी का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन वो तालीम जिसे फरीसी मानते हैं, वो तालीमात जिस पर फरीसी चलते हैं, उसका मुफस्सल तौर पर जिक्र हमें खुदावंद के कलाम में मिलता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह उस फरीसी शख्स के घर में दावत पर मौजूद हैं तो दावत में खाना तो होता है और यीशु मसीह खाना खाने बैठे हैं, और फरीसी ये देखकर परेशान है, ताज्जुब करता है कि उसने खाना खाने से पहले गुस्ल नहीं किया। याद रखिएगा कि यहूदियों के अंदर गुस्ल या वज़ू जिसे हम कह सकते हैं आज के दौर में आसानी से समझने के लिए, उस पर बड़ी तवज्जो दी जाती थी। जब वो इबादत के लिए किसी जगह पर जाते तो वो अपने आप को पाक करते, जैसे हम अपने नज़दीक रहने वाले पड़ोसियों को देखते हैं कि वो भी पानी के साथ अपने आप को पाक करते हैं, तहारत को पूरा करते हैं। तो यहूदियों के इस दौर में जब खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हैं उस कौम में, तो वहाँ पर भी ऐसे ही असूल व ज़वाबित राइज थे। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स कोई नमकीन चीज़ खाता और उसने नमकीन के बाद कुछ मीठा खाना होता तो मीठा खाने से पहले उसके लिए ज़रूरी था, रवायती तौर पर, कलाम बयान नहीं करता, ये फरीसियों ने रवायतें बनाई थी कि अगर कुछ मीठा खाना है तो पहले जाकर अपने हाथ धोएं और उसके बाद आकर नमकीन के बाद कुछ मीठा खाएं। गोश्त खाते हुए अगर कोई दाल खाना चाहता था तो उसके लिए ज़रूरी यह था कि पहले वो गुस्ल करता, गोश्त वाले हाथों को पाक करता, और उसके बाद आकर वो दाल या सब्ज़ी तरकारी जो है वो उसको खाया करता था। तो फरीसियों ने, जब हम खुदावंद के कलाम में मलाकी नबी का सहीफ़ा और मत्ती रसूल की अंजील उस पर गौर करते हैं, तो इन दोनों कुतब यानी पुराने और नए अहदनामा के अंदर इन दोनों अहूद के अंदर 400 साल का वक्त है, जिसे डार्क एजेस या खामोशी के साल कहा जाता है। इन 400 सालों में खुदावंद ने कहीं पर भी किसी नबी से कलाम नहीं किया, नबी के वसीला से कलाम नहीं किया, खुदावंद ने ख्वाब में, रोया में कलाम नहीं किया। खुदावंद खुदा खामोश है, लेकिन इन लोगों ने इन सालों में ऐसी बहुत सारी रवायात बना ली जिनका बाइबल मुकद्दस से कोई ताल्लुक नहीं था। और इसी वक्त में यहूदियों के फ़िरके, जिसमें सदूकी हैं, जिसमें फ़की हैं,
جس میں فریسی ہیں وہ بھی یہ فرقے سامنے آگے. فقی جو ہیں یہ کلام مقدس کی نقول کاپیز تیار کرتے تھے اور یہ شریعت کے ماہر گردانے جاتے تھے. اور فریسی جو ہیں ان کا یہ کام تھا کہ جو کچھ فقی لکھتے تھے، جو کچھ فقی مانتے تھے، فریسی ان باتوں کو منو ان ویسے ہی مانتے بلکہ سختی کیا کرتے تھے. اور ہمیں خداوند کے کلام میں مقدس متی کی انجیل میں بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک فریسی شخص جو ہے جب وہ ہیکل میں دعا کرنے گیا اور محصول لینے والا دعا کرنے گیا، یسوع مسیح نے فریسی کی بات جب کی تو کہا کہ اس نے کیا کہا، میں ہفتے میں کتنے بار روزہ رکھتا ہوں؟ 2 بار روزہ رکھتا ہوں. یہ 2 بار روزہ رکھنا بھی، یہ بھی 400 سال میں خاموشی کے جو سال ہیں، ڈارک ایجز جو ہیں، اس میں ہی یہ ساری روایات سامنے آئیں. کھانا کون سا کھانا ہے، یہاں تک سختی تھی کہ اگر کاٹن کا کپڑا تو سوتی کپڑے کے ساتھ اسے ٹانکا یا پیوند بھی نہیں لگایا جاتا تھا کہ کوئی چیز مکس نہ ہو جائے. اگر اور بھی ان کی بہت ساری روایات پر ہم غور کریں تو وقت بہت زیادہ ہوگا، لیکن یہ ایسی روایات تھیں جن کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے بات کی. اور جب ہم آگے 42ویں آیت اس میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے فریسیوں پر افسوس کیا اور کہا کہ تم پدینے پر ترکاری پر دائی کی دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. یعنی وہ چیزیں جو اپنے لیے اچھی ہیں ان کو تو کرنا ہے، روزہ رکھ کر بازاروں میں چلے جانا، اپنی صورت اداس بنا لینا، ایسا لباس پہن لینا، اپنے بالوں کو خراب کر لینا، اور اس لیے کرنا تاکہ لوگ روزہ دار جانے. لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو کوئی ایسا روزہ رکھتا ہے وہ اپنا اجر ان سے یعنی آدمی سے کیا کرے گا؟ پا چکا اور پائے گا. یسوع مسیح نے ایسے روزے کو بھی کنڈیم کیا، یسوع مسیح نے ایسے ہدیوں کو، یسوع مسیح نے ایسی عبادتوں کو، اور اس وقت میں ان تلاوت کردہ آیات میں یسوع مسیح نے ایسے غسل کو بھی سختی کے ساتھ اس کو کنڈیم کیا. اور یسوع مسیح نے سختی کے ساتھ اس بات کو بتایا کہ تم باہر کی چیزوں کو تو پاک کرتے ہو لیکن اندر کی پاکیزگی تمہاری زندگی میں پائی نہیں جاتی. آج ہمارے پیغام کا موضوع بھی یہی ہے کہ اندرونی پاکیزگی. اور ہم نے گزشتہ اتوار کے پیغام میں سنا اور ہم نے زبور 15 میں سے اس بات کو دیکھا کہ وہ شخص جو اپنے نفع کے لیے کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، جو اپنے ہمسائے سے بدی نہیں کرتا، اس کے خلاف برا منصوبہ نہیں باندھتا، غلط کام کرنے والے شخص کو جو شخص غلط کہتا ہے اور صحیح کام کرنے والے کی عزت کرتا ہے، یعنی پاک چیزوں کو اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ شخص خدا کے حضور میں اور خدا کی حضوری میں کھڑا رہ سکتا ہے. اور آج بھی ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اندرونی پاکیزگی جس کا تقاضا خداوند ہم سے کرتا ہے وہ کیا ہے. فریسیوں کے بارے میں یہودی مورخ یوسفس وہ بیان کرتا ہے کہ یہودیوں کی ایک ایسی جماعت جو خود کو زیادہ مذہبی ظاہر کرتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ شریعت کی درست تشریح کر رہے ہیں. یوسفس یہ بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ فریسی کہلاتے ہیں. اور فریسیوں کے دور میں جب خداوند یسوع مسیح موجود تھے 400 سال یسوع مسیح سے پہلے، فریسیوں کی وجہ سے شریعت پرستی کو بہت زیادہ تقویت ملی. لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی شریعت میں یہ لکھا ہے ہم نے اس کو ماننا ہے. اور یہاں تک کہ اس دور میں ان کی 2 مشہور کتابیں جس میں ان کی روایات ہیں، آج ہمارے ملک میں بھی وہ ایک کتاب موجود ہے، تالمود اسے کہا جاتا ہے. اس میں یہودیوں نے بہت ساری روایات کہیں، بہت ساری باتیں انہوں نے کہا جی ہمارے بڑے اس بات کو مانتے تھے. ساتھ ساتھ وہ شریعت کو بھی مانتے تھے اور ساتھ ساتھ یروشلیمی اور بابلی تالمود اور روایات جو ہیں وہ ان کو بھی مانتے تھے. اور خداوند کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں، خداوند کے کلام میں ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے اس بات کو کہا کہ تم انسانوں کی روایتوں پر چلتے ہو. کس پر چلتے ہو؟ انسانوں کی روایتوں پر چلتے ہو. بائبل مقدس میں جہاں پر بھی ہم ذکر دیکھیں فقی اور فریسی، یہ اکٹھے ان کا ذکر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ فریسی جو لوگ تھے، یہ جو فرقہ تھا، انہوں نے فقیوں کے مذہب کو یہودی شکل دی
اور اسے یہودیت میں شامل کیا، اور اس وجہ سے فقیوں اور فریسیوں کا ذکر جو ہے وہ اکٹھے آتا ہے۔ فریسی روایتوں کی پابندی کرتے تھے اور فقی جو ہیں یہ کلام کی بات کرتے تھے۔ تو یہ دونوں لوگ جب مل گئے تو ایک نیا یہودی مذہب جو ہے وہ انہوں نے بنا دیا کہ شریعت کو بھی مانے اور ساتھ ساتھ روایتوں کو بھی مانے۔ ہمیں اعمال کی کتاب میں ذکر ملتا ہے جب وہ یہودی جو مسیحیت میں آئے تھے، یروشلم کی کلیسیا میں یعقوب جو کلیسیا کا پاسبان تھا، اس کے پاس لوگ جمع ہوئے، یہودی لوگ جو یہودیت سے آئے تھے اور وہ ختنہ کی تعلیم پر، جو شریعت کی تعلیم ہے اس پر یقین کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کوئی مسیحیت میں آتا ہے اسے ظاہری نشان یعنی ختنہ بھی لینا چاہیے، ختنہ بھی کروانا چاہیے۔ تو پطرس رسول نے، پالوس رسول وہاں پر موجود ہے، وہاں پر یعقوب رسول موجود ہے، دوسرے رسلہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو انہوں نے جب سب نے متفقہ فیصلہ کیا تو پطرس نے یہ جواب دیا کہ تم اس جوئے کو جسے ہمارے باپ دادا نہیں اٹھا سکے دوبارہ پھر کیوں ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو؟ ایسی روایتوں کو جسے ظاہری طور پر اہمیت دی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ظاہری کام کرنے سے ہم پاک ہوتے ہیں، رسولوں نے ابتدائی کلیسیا میں اس بات کو بھی رد کر دیا تھا۔ اور جیسا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آج بھی بہت سارے لوگ وہ اپنی ظاہری خوبصورتی پر، ظاہری نمود و نمائش پر بہت زیادہ یقین کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے فریسیوں کے بارے میں، یہودی سرداروں کے بارے میں کہا جو لمبے لمبے چوگے پہنتے تھے کہ یہ سفیدی پیری ہوئی کیا ہیں؟ قبریں ہیں، اوپر سے تو بڑی اچھی نظر آتی ہیں لیکن اندر ان کے بدبو ہے اور بوسیدگی ہے۔ یاد رکھیں آج خداوند ایسے مسیحی ایماندار نہیں چاہتا جو سامنے سے تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں، سامنے سے تو بڑی دعائیں ہیں، سامنے سے تو بڑا بائبل مقدس کو ہاتھ میں اٹھایا ہے، لیکن جب اندر دیکھا جائے تو اندر چوریاں ہیں، زناکاریاں ہیں، بدکاریاں ہیں، دھوکہ دہی ہے، برے کاموں کو پسند کر رہا ہے۔ خداوند کی حضوری میں ایسا کوئی بھی شخص کھڑا نہیں رہ سکتا۔ مسیح یسوع نے نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے پاک نظر آنے والی زندگیوں کے بارے میں کہا کہ وہی خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ آج ہمارے معاشرہ میں مسیحی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آج ہمارے معاشرہ میں منافقت اور لا قانونیت اور سخت رویے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم دعا کرتے ہیں اور دوسری جانب ہمارا رویہ سخت ہوتا ہے۔ ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم اپنی زندگی میں لا قانونیت کا شکار ہیں۔ ایک طرف تو ہم دعا کرنے والے ایماندار ہوتے ہیں، دوسری طرف منافقت ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے۔ ایسے ایماندار خدا کو نہیں چاہیے بلکہ وہ چاہیے جو دل سے، کلام میں کیا لکھا ہے، پرستش کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ روح اور سچائی سے۔ اگر کلام سننا ہے تو اسے بھی اپنے دل میں جگہ دیں، ایمان رکھ کر بغیر شک کے دعا کرنی ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اندر سے اندرونی طور پر پاک ہوں گے۔ کیسے پاک ہوں گے؟ اندرونی طور پر، ظاہری طور پر نہیں۔ وہ بڑا اچھا شعر ہے کسی شاعر کا، پنجابی کا، کہ گنگا گیا گل مکدی نہیں پاویں 100 گوتے لائیے۔ ہندو لوگ وہ گنگا ندی کو پاک مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سال بعد 6 مہینے بعد جاتے ہیں، جا کر نہاتے ہیں تو ہمارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں اور ہم پاکیزگی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں، بائبل کے مطابق، خداوند کے کلام کے مطابق ہماری زندگی میں پاکیزگی بپتسمے لے کر، ہماری زندگی میں پاکیزگی بائبل کو ہاتھ میں پکڑ کر نہیں آتی، بلکہ اندرونی پاکیزگی کا آغاز ہماری زندگی میں تبدیلی سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ تبدیلی سے ہوتا ہے۔ اور یہ تبدیلی ہماری زندگی میں تب آتی ہے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نئے سرے سے۔ یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بتایا، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت سے اس کی 8ویں آیت تک، جب نیکودیمس، وہ بھی فریسیوں میں سے ہی ہے، اور یسوع مسیح کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ اے ربی،
تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ جو موزے تو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یسوع کی تعریفیں کرنے سے، اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چندہ دے دینے سے، عبادت کے لیے وقت نکال لینے سے، دعا ہو رہی ہے گھر پر بیٹھ کر دعا کر لینے سے ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب تک ایک انسان نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا، کلام میں لکھا ہے کہ وہ اندرونی طور پر پاک نہیں ہو سکتا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت سے 8ویں آیت آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ جانے کی بات تو بڑی دور کی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور آج نئے سرے سے پیدائش، نئی پیدائش، گناہوں سے معافی، توبہ، اس پر زور ہی نہیں دیا جاتا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ مسیحی گھر میں پیدا ہوئے، آپ ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ کے ایمان کی وجہ سے آپ مسیحی بن گئے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں تو ہمیں دل کا پاک ہونا ضروری ہے، اندرونی طور پر پاکیزگی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور خدا کی بادشاہی کو دیکھنے اور اس میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یسوع مسیح نے آگے کہا، 5ویں آیت میں لکھا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، کس سے پیدا نہ ہو؟ اور روح سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نئے سرے سے پیدا ہونا ہی ہمیں اندرونی طور پر پاک کرتا ہے۔ آج نئے سرے سے پیدا ہونے کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو بہت سارے ہمارے پیارے دوست بہن بھائی جو دوسرے سیکٹ سے، دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ نئی تعلیم دے رہے ہیں۔ بپتسمے کی بات آ جائے، یسوع مسیح کو قبول کرنے کی بات آ جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کیسی تعلیم ہے۔ میرے عزیزو، اندرونی طور پر پاکیزگی تب ملے گی جب ہم نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کریں گے، اور اس کے بعد یہ تبدیلی یعنی نئے سرے سے پیدا ہونا، اس کے بعد ایک اگلا عمل ہے، اور وہ عمل مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا، تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اندرونی پاکیزگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ یسوع مسیح پر کیا کیا جائے؟ ایمان لایا جائے، نئی پیدائش کو حاصل کیا جائے، نئے سرے سے پیدا ہوا جائے، تب ہی یہ تبدیلی جب ہماری زندگی میں آتی ہے اور ہم روح القدس کے وسیلہ سے جب اس تبدیلی کو اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں تو پاکیزگی کے عمل کا آغاز ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ دوسرے چرچز سے آتے ہیں، بپتسمے کا اعلان ہوا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی بپتسمہ دے دیں۔ اگر آپ نے بپتسمہ لے کر پھر اسی جماعت کا حصہ بن جانا ہے جو بپتسمے کی تعلیم کو رد کرتے ہیں، جو نئی پیدائش کے تجربہ کے بارے میں کچھ اور طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اگر آپ پھر واپس اسی جگہ پر آپ واپس انہی راہوں پر چلے جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تبدیلی آپ کی زندگی میں آئی وہ تبدیلی سچی نہیں بلکہ جھوٹی تھی۔ اب بپتسمہ لے لینا، نئی پیدائش کو حاصل کر لینا صرف یہی ضروری نہیں، دوسری بات جس پر ہم نے غور کرنا ہے وہ ہے تقدیس کا عمل۔ کس کا عمل؟ جس کو آج یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی بپتسمہ لے لیا، میں نے پاک شراکت ایک دفعہ لے لی، میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، تبدیلی میری زندگی میں آ گئی، ہن ستہ ہی خیرہ نے چرچ میں جائیں یا نہ جائیں، کلام کو سنیں یا نہ سنیں، دعا کرنے کے لیے وقت نکالیں یا نہ نکالیں،
کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میرے عزیزو یہ تبدیلی کا عمل صرف ایک ہی سیکنڈ میں یا ایک ہی کام کو کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس تبدیلی کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں تقدیس کا عمل ہو. کس کا عمل ہو؟ تقدیس کا عمل ہو. اور یہ کیا ہے؟ کہ ہم پرانی انسانیت کو اتار ڈالیں. کیا کریں؟ پرانی انسانیت کو. تقدیس کا عمل یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم پرانی انسانیت کو اتار ڈالتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ بپتسمہ لے لیا، یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیا، یہ مان لیا کہ میں گناہ گار ہوں. بپتسمہ لے کر جیسے ہی ہم باہر جاتے ہیں، ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ، 1 مہینے کے بعد دوبارہ پھر ہم انہی زندگی کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم تقدیس کے عمل میں سے گزریں، اور یہ تقدیس کا عمل ہی ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم پرانی انسانیت کو اتار ڈالیں اور نیا بنتے جائیں، پرانی باتوں کو ترک کر دیں اور نیا پن اپنی زندگی میں حاصل کریں. ایسا کرنے سے ہی ہم اندرونی طور پر پاک ہوں گے. اب ہوتا کیا ہے؟ بپتسمہ لے کر سالہ سال چرچ نہیں گئے، ہم نے کلام کی تعلیم کو حاصل نہیں کیا. یسوع مسیح نے بھی جب اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو بات ارشاد اعظم یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا. آگے یہ اگلا حصہ جو لکھا ہے اس میں لکھا ہے اور انہیں ان باتوں کی تعلیم دو. کیا کرو؟ انہیں ان باتوں کی. اب یہاں پر تعلیم کی بات جب کی جائے تو ہمارے ہاں زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بپتسمہ لیا ہے، پہلے اتوار چرچ آئیں، پاک شراکت لے لی، میں راست باز ہوں، میرے اوپر مور لگ گئی. لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے. باقی کا وقت جو آپ نے دنیا کے کاموں میں، باقی کا وقت جو آپ نے اپنی مرضی میں گزارا، اس وقت کو بھی آپ نے خداوند کی مرضی کے مطابق بسر کرنا تھا. اگر بسر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پرانا لبادہ، پرانا لباس، پرانی انسانیت آج بھی موجود ہے. اور مرکز کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے 23ویں آیت خداوند کے کلام میں ہمیں یہ بیان کرتی ہے، اور یہ بڑی اہم آیت ہے. مرکز کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 20ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو پاک کرتا ہے. جو کچھ کہاں سے نکلتا ہے؟ آدمی اندر سے نکلتا ہے، وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں. یہ برے خیال کب نکلتے ہیں؟ جب ہم نے پرانی انسانیت کو بھی پہنا ہوتا ہے، بپتسمہ تو لے لیا ہوتا ہے، ہم نے یسوع مسیح کو قبول تو کر لیا ہوتا ہے، لیکن خیال برے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم کلیسیا کا حصہ نہیں بنے ہوتے، ہم دعا کرنے والے نہیں ہوتے، ہم پرستش میں شامل ہونے والے نہیں ہوتے. سمجھا جاتا ہے پرستش گزر جائے، کلام کے وقت میں جائیں گے، آخری گیت کے وقت جائیں گے، اتنا لمبا کون بیٹھے. یہ برے خیالات ہماری زندگی میں جب تک موجود رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی انسانیت، اس کا سلسلہ، اس کا عمل آج بھی ہماری زندگی میں جاری ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی. تقریباً 12 چیزیں بیان کی گئی ہیں. اور اگر ہم ایماندار ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میں یسوع کے خون سے پاک ہو گیا ہوں، یسوع کا خون میری زندگی میں آ گیا ہے، مجھے اندرونی طور پر پاکیزگی مل گئی ہے، اور ہم بڑا خوش ہو کر کہتے ہیں جی میں تے آسمان دی بادشاہی سے جانا ہے. اگر یہ 12 چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم ابھی تک پاکیزگی کے عمل میں سے گزر رہے ہیں. اگر ہماری نظر پاک نہیں، ہم لالچ کرنے والے ہیں، مکر، دھوکہ دہی، شہوت پرستی، بدیاں، خون ریزیاں، چوریاں، حرام کاریاں، بد نظری، بدگوئی اور شیخی، جس کو ہم فخر مار کے کہتے ہیں جی میرے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کے پاس نہیں. اگر یہ سب چیزیں زندگی میں موجود ہیں، یہ 12 چیزیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پاک درست طور پر ہوئے نہیں. کیونکہ جس کے اندر یہ 12 چیزیں اور بہت ساری چیزیں جو خدا کے کلام میں بیان کی گئی ہیں اگر وہ موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندرونی طور پر پاک نہیں ہوئے. یسوع مسیح نے جب وہ فریسی کے گھر میں تھے،
جب فریسی نے اس بات کے لیے کہا کہ تو نے غسل کیوں نہیں کیا، تو یسوع نے کہا کہ جو کچھ اندر سے نکلتا ہے وہ انسان کو زیادہ ناپاک کرتا ہے، تم رکابی کو، پیالے کو اوپر سے تو صاف کر لیتے ہو لیکن اندر سے صاف نہیں کرتے۔ آج ہمارا خداوند جس پاکیزگی کو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اندر سے پاک ہوں۔ برداشت آج زندگیوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لالچ، اس کا عنصر آج ہمیں زندگیوں میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ وہ کوئی بھی شخص ہو، لالچ، کوئی بھی رستے میں پڑی چیز نظر آ جائے ہم جلدی سے اسے اپنی جیب ڈال لیتے ہیں، یہ لالچ ہی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ کس کی چیز ہے یا ہم اس چیز کو لینے سے انکار کریں، اور ایسی بہت ساری چیزیں اگر ہم ان کی تفصیل میں چلے جائیں تو ایک لمبا وقت ہمیں درکار ہوگا، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایسی کون کون سی چیزیں اور ایسی کون کون سی باتیں ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ اگر مسیح یسوع کو قبول کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد بھی ہماری زندگی میں یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر ہمیں تقدیس کے عمل میں سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یاد رکھے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان وہ آپ کو پاک نہیں کر سکتا۔ پاک کرنے والی ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہمارا زندہ اور پاک خدا ہے۔ اور یہ پاکیزگی ہماری زندگی میں کب آتی ہے؟ جب ہم صبح شام دعا کرتے ہیں، اپنی زندگی کے کاموں میں ہم خداوند کی مرضی کو اہمیت دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند اب میں جو کچھ کروں اس میں تیری مرضی ہو، اور اگر وہ کام نہ ہو تو پھر ہم کہیں کہ اے خداوند واقعی تیری مرضی پوری ہوئی۔ لیکن آج کیا ہے؟ جب مرضی خدا کی پوری ہوتی ہے تو ہم خدا کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقدیس کے عمل میں سے گزر رہے ہیں لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں خداوند ہم سے باز رکھنا چاہتا ہے، بہت ساری چیزیں خداوند ہمیں اس لیے نہیں دینا چاہتا تاکہ ہم اندرونی طور پر پاک ہوں۔ بہت ساری ایسی خواہشات جو ہماری ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اور ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ خداوند ایسا کیوں نہیں ہوا۔ میرے عزیزو، شاید خداوند جو جانتا ہے اس میں ہماری بہتری نہ ہو، وہ چیز ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے خداوند اس چیز کو ہم سے دور رکھتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم تقدیس کے عمل میں سے گزرنا نہیں چاہتے۔ اور سب سے اہم بات جو اس جگہ پر میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، بہت سے ایماندار ایسا جب کرتے ہیں تو وہ جا کر پھر اپنی پرانی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ تقدیس کا عمل اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جیسے پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ تمہارا بدن کیا ہے؟ روح القدس کا مقدس ہے۔ کیا ہے ہمارا بدن؟ روح القدس کا، یعنی خدا ہمارے بدن میں کیا کرتا ہے؟ رہتا ہے، یہ اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، تبدیلی نئے سر سے پیدا ہونے کی وسیلہ سے ہماری زندگی میں آتی ہے، پاکیزگی کا عمل اس کا ہماری زندگی میں آغاز ہوتا ہے۔ ایک بار، دو بار آ کر ہم کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ دل، وہ زندگی جو خالی ہوتی ہے، جب کلام میں لکھا ہے کہ کسی بدروح کو نکالا جائے، بری روح کو نکالا جائے اور پھر وہ واپس آئے اور دیکھے کہ وہ جگہ خالی ہے تو وہ 70 اور بری روحیں ساتھ لے آتی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس شخص کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آج بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، جنہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا، لیکن گناہ ان کی زندگی میں اس قدر زیادہ ہوا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا اس نے حقیقی توبہ کی تھی؟ میرے عزیزو، توبہ ہمیشہ حقیقی ہوتی ہے، کیونکہ خداوند کی مرضی جب تک نہ ہو کوئی خدا کے پاس آ نہیں سکتا۔ لیکن آنے کے بعد خدا کسی کے ساتھ سختی بھی نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ خداوند کہے گا کہ صبح صبح جلدی جلدی اٹھ جاؤ، آج دعا نہیں کی تو کھانا نہیں ملے گا، آج اگر خدا کے گھر میں نہ گئے تو آپ کی اگلے ہفتے کی روٹی بند ہو جائے گی۔ ماں باپ تو ایسا کرتے ہیں، خدا نہیں کرتا۔ خدا سختی نہیں کرتا، خدا نرمی کرتا ہے، لیکن اکثر اوقات ہم خدا کی نرمی کو، اس کی محبت کو ایزی لے لیتے ہیں اور سمجھیں کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ اور ہوتا کیا کہ آہستہ آہستہ وہ تبدیلی جو ہماری زندگی میں آئی ہوتی ہے وہ تبدیلی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہم دوبارہ اپنی پرانی انسانیت میں، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف اور نہلائی ہوئی سورنی کس کی جانب؟ کیچڑیاں دلدل کی جانب جاتی ہے۔ ہمارا حال ویسا ہی بن جاتا ہے جب تقدیس کا عمل ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ عمل مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں
یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی بس بپتسمہ لیا اب میں بالکل پاک ہو گیا, مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. بے شک نجات کے لیے بھی ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں, بس یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے. بپتسمہ کلیسیا میں شامل ہونے کا نشان ہے, لیکن نجات میں قائم رہنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک کام یا نیک اعمال کریں. اور یعقوب خداوند کا بندہ اپنے خط میں یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نیک اعمال کے واسطے خلق ہوئے ہیں. اگر ہم ایماندار ہیں تو ہماری زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم پاک ہیں یا نہیں, ہم نے مسیح یسوع کو قبول کیا یا نہیں. یہ جو اندرونی ہماری پاکیزگی ہے یہ لوگوں پر ظاہر بھی ہونی چاہیے, لیکن اکثر اوقات ایسا نہیں ہوتا اور ہم ایماندار ہوتے ہوئے اس جاری رہنے والے عمل کو اپنی زندگی میں روک دیتے ہیں, یہ سمجھ کر کہ میں مصروف ہوں, یہ سمجھ کر کہ میری زندگی اچھی چل رہی ہے, برکتیں ٹھیک ہیں. بہت سے حضرات ہیں وہ اپنی بیویوں کو چرچ بھیج دیتے ہیں اور خود نہیں آتے. بہت سے والدین ہیں وہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور خود نہیں آتے, اور جب بچے نہیں آتے تو کہا جاتا ہے جی بچے نہیں آ رہے پاس صاحب ان کو کہیں. جب تک آپ اچھا نمونہ خود نہیں دیں گے آپ کی اولاد, آپ کی نسل وہ خدا کی راہ پر نہیں چلے گی. کلسیوں کا خط, پولس رسول کا لکھا ہوا کلسیوں کے نام خط, اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت سے 11ویں آیت. خداوند کے کلام میں جب ہم دیکھیں کلسیوں 3 باب اس کا کلسیوں کے نام خط اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت سے 11ویں آیت, کلام مقدس میں لکھا ہے پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو. اپنے ان اعضاء کو کیا کرو؟ جو زمین پر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے. ابھی ہم نے کیا دیکھا, یسوع مسیح نے کہا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں پاکیزگی کو ختم کرتی ہیں. پالوس رسول اس کا جواب دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ان اعضاء کو, وہ جتنے بھی اعضاء ہیں جن سے ہم برے کام کرتے ہیں, پالوس کہتا ہے کہ ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں, یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے, کہ ان ہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے. اور تم پر بھی جس وقت میں ان باتوں میں زندگی اور تم پر بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اور اس وقت انہی پر چلتے تھے, لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. کیا کرو؟ گالی بکنا, کیونکہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں پاکیزگی کو کیا کر دیتی ہیں؟ ختم کر دیتی ہیں. اور بغیر پاکیزگی کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اور کلام میں لکھا ہے پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. جب ہمارا بلانے والا خداوند پاک ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاکیزگی کو حاصل کریں. اور ہم نے ابھی پہلی بات دیکھی کہ یہ پاکیزگی جب تک ہم تبدیل نہیں ہوتے تب تک یہ پاکیزگی ہماری زندگی میں نہیں آتی. اور دوسری بات یہ کہ تبدیل تو ہم ہو جاتے ہیں, لیکن تقدیس یعنی پاکیزگی کا عمل جو ہماری زندگی میں ہوتا رہتا ہے ہر روز کی بنا پر, ہم اس میں سے گزرنا نہیں چاہتے اور ہم اپنی پرانی انسانیت کو ترک نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہم پاکیزگی کو حاصل نہیں کر پاتے. تیسری بات, ہم پاک کب ہوں گے؟ جب ہم نئے انسان بن جائیں گے. جب ہم کیا ہوں گے؟ نئے انسان بننے سے ہی ہم دوبارہ پرانی زندگی میں نہیں لوٹتے. جب ہم نئے انسان بنتے ہیں تو ہم پرانی زندگی میں نہیں لوٹتے. اور آج بہت سارے لوگ ہیں جب وہ نیا انسان بننے کا وعدہ تو کر لیتے ہیں خدا کے سامنے, دعا کر کے بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں, لیکن دوبارہ پھر ان کی زندگی ویسی ہو جاتی ہے. تو پھر یاد رکھے کلام میں لکھا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے اسے توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے. بے شک خداوند ایک گناہ کے لیے 70 بار معاف کرتا ہے, لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہاں ہلاک کیا جائے گا. وہ کیا کیا جائے گا؟ ناگہاں ہلاک کیا جائے گا. اور مقدس متی کی انجیل اس کا 12واں باب میں ساتھ اس حوالہ کو دیکھیں.
متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 43ویں اور آیت سے 45ویں آیت کے آخر تک بڑا زبردست سوال ہے۔ اس مضمون کے مطابق مقدس متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 43ویں آیت سے 45ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ جب بری روح نکلتی ہے انسان میں سے تو کلام میں لکھا ہے کہ سوکھے مقام، جب ہماری زندگی سوکھی ہوتی ہے، کوئی دعا نہیں، کوئی خدا دا نا نہیں، خدا کا کلام پڑھ سکتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا چرچ جانے کو، چرچ کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے، ہم سوئے رہتے ہیں یہ سوچ کر کے اگلی دفعہ چلے جاتے ہیں، یہ ہمارا جسم، ہماری زندگی، روحانی زندگی جو ہے یہ سوکھا مقام بن جاتی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے 43ویں آیت میں کہ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو کیا ڈھونڈتی ہے؟ سوکھے مقام ڈھونڈتی ہے اور اس میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی، تب کہتی ہے کہ میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے کہ یہ تے بڑا چنگا کام ہو گیا، انہیں بپتسمہ تے لیا سی، یہ سمسی نو قبول دے کیتا، چنگا ہی ہو گیا، گرجے نہیں جاندا، وہ پھر اس کے بیچ میں دوبارہ آ جاتی ہے، پھر وہی لڑائی جھگڑے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی صبح سے لے کر شام تک ایک دوسرے پر لان تان، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی زندگی یسوع کو دی نہیں ہوتی۔ اس نے دروازے پر کٹکھٹایا، ہم نے کھول دیا، وہ اندر آ گیا۔ ہمارے کام پھر ایسے ہیں کہ ہم اسے باہر بھیج دیتے کہ یسوع اتھے نہ آئیں، اتھے میں اپنی مرضی پوری کرنی ہے۔ پھر کلام میں لکھا ہے کہ وہ دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے اور ہم اپنا دروازہ کھولتے نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یسوع کے رہنے کے قابل یہ جسم میری زندگی رہی نہیں۔ آج بہت سارے لوگ وہ چرچ نہیں آتے، میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہوں گے، ہر وزٹ میں، ہر موقع پر، ہر رفاقت میں ان سے کہا جاتا ہے چرچ آئیں، جی مجھ سے گناہ ہوا۔ یسوع نے تو کلام میں کہا کہ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں کیا کرو، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ گھر ستے رہو، ایسا تو نہیں کہا۔ آج ہم یسوع کے پاس آنا نہیں چاہتے، اور پھر کلام میں آگے جب ہم پڑھتے ہیں 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی پھر خالی ہے، کوئی یسوع نہیں رہ رہا، ساری جگہ خالی ہے، 25ویں آیت میں لکھا ہے پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری، اور بھی زیادہ بری اپنے ہمراہ لے آتی ہے اور وہاں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ خدا ان کا کلام ہی کہتا ہے کہ پھر وہ جتنا مرضی کہے کہ میں پاک ہوں، اس کے کاموں سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی روحانی زندگی سے پتہ چل جاتا ہے کہ پائی ہوئی باجی ہوئی ہن اندرونی طور تے پاک نہیں رہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے کسی کو جج نہیں کرنا، ہم نے کسی کے بارے میں دیکھنا نہیں، لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ درخت کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کنہ کو ایماندار ہے۔ اور آج میرے عزیزو، ہمیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اندرونی طور پر پاک ہوں، تو ہمیں جیسے ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا، نئی انسانیت میں ہوتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ جب ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، جب ہم اپنے پچھلے راستوں کو یاد کرتے ہیں، میری زندگی کتنی اچھی تھی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جب وہ شراب نوشی چھوڑ دیتے ہیں، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ نہ صرف شراب نوشی کرتا بلکہ بیچتا بھی تھا، تو اس نے یہ گواہی دی کہ جب وہ شراب نوشی کرتا تھا، خود اس کے بچے وہ اچھے طور پر پڑھائی نہیں کر پا رہے تھے، اس نے شراب نوشی چھوڑی اور اس نے رکشہ چلانا شروع کر دی۔ اس نے کہا جی میں نے یہ برا کام چھوڑ دیا۔ آج وہ شخص، اگر آپ چاہیں تو میں کبھی آپ کو ان سے ملوا بھی سکتا ہوں، سائی وال میں وہ رہتے ہیں، اس کا بچہ ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میڈیکل کالج میں چلا گیا، ڈاکٹر بننے والا ہے، اور اس کی بیٹی وہ بھی BSN کرنے والی ہے، FSC کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنی زندگی خداوند کو تھوڑی دیتے ہیں، چھوٹا سا حصہ، تھوڑا سا حصہ خداوند کو دیا، تو برکت بھی اتنی ملے گی۔ ایک بڑی اچھی پینٹنگ تھی جو ایک شخص نے بنائی، اور اس پینٹنگ میں اس نے ایک دروازہ بنایا، اور دروازہ جو ہے اس کے باہر اس نے ایک تصویر بنائی، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ اس تصویر میں جو میں نے بنائی ہے، ایک دروازہ اور ایک شخص کھٹکھٹا رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ کس کی تصویر ہے۔
بڑے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی یہ ایک پورٹریٹ ہے. کسی نے آ کر کہا کہ یہ مکاشفہ کی کتاب میں جو آیت لکھی ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، یہ یسوع مسیح کی تصویر ہے. ایک شخص نے کمنٹ کیا، نیچے لکھا کہ یہ یسوع کی تصویر تو ہے لیکن یہ کیسا دروازہ ہے جس کے باہر کنڈی نہیں لگی؟ تو شخص نے جس نے تصویر بنائی تھی اس نے بتایا کہ یہ دروازہ زندگی کا دروازہ ہے، اس کی کنڈی باہر نہیں ہوتی، اندر ہوتی ہے. آج یسوع آپ کے ہمارے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے، لیکن ہم نے ایک نہیں کو 10-15 کنڈیاں لگائی ہیں کہ کہتے یسوع مسیح اندر نہ آ جائے، کہیں ہمیں برکت نہ مل جائے. اور یہ سب کچھ ابلیس کرتا ہے تاکہ ہم اندرونی طور پر پاک نہ ہوں، تاکہ ہماری زندگی میں پاکیزگی نہ ہو، ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے، ہم پاکیزگی کے عمل میں سے نہ گزریں، ہماری پرانی انسانیت ہماری ساتھ ساتھ رہے. اور وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ وہ آگ جو اس کے لیے اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، سب لوگ جو ایسا نہیں کرتے وہ اس میں جائیں. میرے عزیزو، پرانی انسانیت کو ہمیں نئی انسانیت سے بدلنے کی ضرورت ہے. اگر خداوند نے آپ کو برکت دی، اگر اس نے آپ کو بحال کیا، اگر اس نے آپ پر اپنا فضل کیا، آپ کو کسی بڑی بیماری میں سے نکالا، تو اپنے پرانے کاموں کو چھوڑ دیں. ان پرانی راہوں پر جو آوازیں آپ کو آتی ہیں کہ شاید اس میں بڑا منافع تھا، شاید اس میں بڑا میرے لیے بہتری تھی، آج اگر پرانی راہوں سے آپ کو آوازیں آتی ہیں تو ان آوازوں کی طرف اپنے کان نہ لگائیں، بلکہ نئے انسان بن جائیں. اور گلتیوں کے خط میں پالوس رسول بیان کرتا ہے، گلتیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے اس کی 23ویں آیت کے آخر تک. گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 5واں باب 19ویں آیت سے 23ویں آیت. گلتیوں 5 باب 19 سے 23 آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. ہم نے گزشتہ اتوار سیکھا، پہلی بات یہ کہ وہ اس دنیا میں جو ایسے کام کرنے والے ہیں، زبور 15 میں ہم نے سیکھا کہ وہ خدا کے حضور میں کھڑے نہیں رہ سکتے، وہ خدا کے خیمے میں سکونت نہیں کر سکتے. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث بھی نہیں ہوں گے. لیکن لکھا ہے کہ جس زندگی کے اندر تبدیلی آ چکی، جس نے تقدیس کے عمل کو اپنی زندگی میں ہونے دیا، لکھا ہے کہ اس کی زندگی میں روح کا پھل، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، یہ سب چیزیں اور یہ سب کام بھی اس کی زندگی میں کیا ہوں گے؟ موجود ہوں گے. یہ چیزیں جہاں پر بھی ہوں نظر آ جاتی ہیں، پہلے والی بھی اور بعد والی بھی. اگر ہم نے بپتسمہ لے لیا، نئی پیدائش کو حاصل کر لیا، لیکن جو گلتیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 19ویں اور 21ویں آیت میں چیزیں لکھی، اگر وہ ہماری زندگی میں موجود ہیں تو پھر شک ہے، ڈاؤٹ ہے، لگتا ہے کہ اندرونی طور پر پاکیزگی نہیں آئی. اگر جسم کی چیزیں اور جسم کے کام ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم روح کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر کلام میں کیا لکھا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ہوگا؟ روح کا پھل موجود ہوگا. اور جو پھل ہے وہ ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے. جہاں پر پھل نہیں ہوتا وہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ پتے ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح جب انجیر کے درخت کے پاس گیا تو اسے وہاں پر پھل نہ ملا، اور کیا لکھا ہے یسوع نے کیا کیا اس درخت پر؟ اور کیا کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے. آج میرے عزیزو، ہماری زندگی میں اندرونی پاکیزگی، پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمیں خداوند کے حضور میں لے جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اندرونی طور پر پاک ہیں تو ہمارا پھل لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا، ہمارا نور تاریکی میں چمکے گا، اور لوگ ہمارے کاموں کو دیکھ کر باپ کی ستائش کریں گے. یسوع مسیح نے اس فریسی کو
جس کے گھر میں یسوع مسیح موجود ہیں اور جو روایات کا پابند ہے، جو انسانی باتوں کو مانتا ہے، یسوع مسیح نے اسے کہا کہ باہر سے نہیں بلکہ کیا کرو، اندر سے بھی پاک کرو، کیونکہ ساری بری چیزیں جو ہیں یہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ انسان کے اندر سے نکلتی ہیں۔ اگر اندرون پاک ہوگا تو ظاہری حصہ خود ہی پاک ہو جائے گا۔ آج میرے عزیزو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پاک نہیں ہیں تو خداوند ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ اگر ہم پاکیزگی کو حاصل کر چکے ہیں، پاکیزگی ہماری زندگی میں موجود ہے، تو یسوع ہماری زندگی میں ہوگا۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کیا کرتا ہوں، جو میری آواز سنے گا، دروازہ کھولے گا، میں کیا کروں گا؟ ساتھ اندر آؤں گا، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ رفاقت تب ہماری خداوند کے ساتھ ہوگی، واقفیت تب ہوگی جب وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ کھانا کھائے گا، ہمارے ساتھ بیٹھے گا اور بات کرے گا۔ اور اگر اندرونی طور پر پاک نہیں، یسوع کے لیے زندگی کا دروازہ نہیں کھولا، یسوع باہر کھڑا کھٹکھٹا کر چلا گیا، اور ہم اپنی شہوت پرستی میں، لالچ میں، خون ریزیوں میں، بدکاریوں میں، زناکاریوں میں مصروف رہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اوپر سے تو بڑا پاک بنا لیا، نمازی، پرہیزی، دعا گو، بائبل پکڑ کر جانے والا، بحث مباحثے کرنے والا۔ میرے عزیزو یاد رکھے کہ جب یسوع نے آنا ہے تو بہت سارے کہیں گے اے خداوند میں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن وہ کیا کرے گا؟ میری تم سے واقفیت نہیں، کیونکہ یسوع کبھی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ یسوع کبھی زندگی میں آ کر رفاقت ہمارے ساتھ رکھ ہی نہیں پایا، کیونکہ ہم نے دروازوں کو کیا کیا تھا؟ بند کیا تھا، کیونکہ یسوع تو زندگی میں آیا نہیں، باقی سب کچھ موجود تھا۔ اگر ہم اندرونی طور پر پاک ہونا چاہتے ہیں تو ان تین باتوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا۔ کیا ہونا پڑے گا؟ دوسری بات یہ کہ تبدیل ہونے کے بعد پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے ایمانداروں کی رفاقت میں، خداوند کے کلام کو پڑھنے میں، دعا کرنے میں وقت گزارنا پڑے گا، تاکہ ہم تقدیس کے عمل میں سے گزریں۔ اور تیسری بات کہ ہمیں پرانی انسانیت کو چھوڑنا پڑے گا اور نیا انسان بننا پڑے گا۔ آج یہ دو چیزیں تو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہیں، لیکن نیا انسان بننا مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بپتسمہ اس لیے نہیں لیتے کہ جی میں ابھی نوجوان ہوں۔ بہت سے لوگ جی میں نے کاروبار کرنا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو بھائی جھوٹ نہ بولو، پرانی انسانیت کو چھوڑ دیں، نیا انسان بن جائیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ترک کر دیں، دیکھیں خداوند آپ کے کام کاج میں اور کاروبار میں برکت دیتا ہے یا نہیں۔ میرے عزیزو اگر یہ تین چیزیں کسی انسان کی زندگی میں نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندرونی طور پر پاک نہیں ہوا۔ اوپر سے آپ کتنے بھی اچھے بن کر آ جائیں، اچھے سفید لباس پہن لیں، آپ اپنے آپ کو اچھا خوبصورت بنا لیں، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ انسان ظاہری صورت پر غور کرتا ہے، لیکن خداوند کس پر غور کرتا ہے؟ دل پر غور کرتا ہے۔ اندر کیا ہے؟ اندر سے پاک ہونے کی ضرورت ہے، اندرونی پاکیزگی کی ضرورت ہے، کیونکہ اندرونی پاکیزگی ہی ہمیں خداوند کی بادشاہی میں لے کر جائے گی۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے اور یہ توفیق بخشے کہ ہم خداوند کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر خداوند کے حضور میں جھکائیں۔